बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिदायत النحو का सबक नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम गैर मुनसरिफ के असबाब मनासरफ में गैर मुनसरिफ के असबाब में से पहला सबब अदल, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी शराइत पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, हमारे लिए इसे इल्म नाफे बनाए और हमारी निजात का ज़रिया बनाए। सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मल अदलु फ़हुव तग़य्युरुल लफ़्ज़ी मिन सीग़तिहिल असलियति इला सीग़तिन उख़रा तहक़ीक़न औ तक़दीरन। अम्मल अदलु फ़हुव तग़य्युरुल लफ़्ज़ी मिन सीग़तिहिल असलियति इला सीग़तिन उख़रा तहक़ीक़न औ तक़दीरन। वला यज्तमिउ मअ वज़निल फ़िअलि असलन व यज्तमिउ मअल अलमिय्यति क उमरा व ज़ुफ़रा व मअल वस्फ़ि क सुलासा व मसलसा व उख़रा व जुमाआ। वला यज्तमिउ मअ वज़निल फ़िअलि असलन व यज्तमिउ मअल अलमिय्यति क उमरा व ज़ुफ़रा व मअल वस्फ़ि क सुलासा व मसलसा व उख़रा व जुमाआ। बहरहाल अदल वो लफ्ज़ का बदलना है अपने सीगा असली से दूसरे सीगा की तरफ तहकीकी तौर पर या तकदीरी तौर पर। बहरहाल अदल वो लफ्ज़ का बदलना है अपने असली सीगे से दूसरे सीगे की तरफ तहकीकी या तकदीरी तौर पर। और अदल जमा नहीं होता वज़न फ़ेल के साथ कभी भी, और अलमियत के साथ जमा होता है जैसे उमर और ज़ुफ़र में, और वसफ़ के साथ अदल जमा होता है जैसे सुलासा, मसलसा, उख़रा और जुमा में। जी यहाँ असबाब मना सरफ़ के 9 असबाब में से पहला सबब ज़िक्र किया अदल, उसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं। तो जी अदल का लफ्ज़ी कई माना आते हैं और यहाँ मुराद उसका बदलना है। तो जी अदल क्या है? लफ्ज़ का बदलना है अपने असली सीगा से दूसरे सीगा की तरफ, वो बदलना चाहे तहकीकी तौर पे हो या तकदीरी तौर पे हो। तहकीकी तौर पे यानी अदल की 2 किस्में हैं, एक अदल तहकीकी और एक अदल तकदीरी। अदल तहकीकी क्या है कि एक वजह तो ये है कि वो गैर मुनसरिफ कोई लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है, तो ये भी उसकी और उसके अंदर कोई सबब हमें सिर्फ एक ज़िक्र नज़र आ रहा है, दूसरा सबब हमें नज़र नहीं आ रहा, या वो एक सबब जो मौजूद है वो भी 2 असबाब के कायम मकाम नहीं है। तो ये भी एक दलील है कि इसके अंदर अदल है। यानी हम एक उसके अंदर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके अंदर एक सबब ये अदल पाया जा रहा है, और इसके अलावा उसके मना सरफ़ पढ़े जाने के अलावा उसके मादूल अनहु पर कोई दलील मौजूद ना हो, कोई दलील मौजूद हो अगर, तो वो अदल तहकीकी है। मिसाल के तौर पे आगे मिसालें जिक्र कर रहे हैं। मिसाल उसकी पहले जैसे सुलासा और मसलसा, इसके आगे हाशिए में हम इसकी मज़ीद तहकीक पढ़ लेंगे। और दूसरा अदल का दूसरी किस्म अदल तकदीरी के जिसके अंदर गैर मुनसरिफ के अलावा पढ़े जाने के अलावा कोई मादूल अनहु के वजूद पर कोई दलील ना हो, जैसे उमर और ज़ुफ़र में हमने किया है। पहले हम इसके हाशिए पढ़ लेते हैं ताकि तशरीह हो जाए, जो रह जाएगी फिर हम अलग से उसको जिक्र कर लेंगे। तहकीकन और तकदीरन पर पहले इसकी हम तरकीब कर लेते हैं। अम्मा मुतज़म्मिन माना शर्त है, हुआ अम्मा मुतज़म्मिन माना शर्त मुब्तदा, अल अदलु फिर मुब्तदा, फ़ा उसके जवाब में है, अम्मा के जवाब में, हुआ मुब्तदा, तग़य्युरुल लफ़्ज़ी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर तग़य्युर मस्दर, मुज़ाफ़ अल लफ़्ज़ी मुज़ाफ़ इलैह, मिन हर्फ़ जर, सीगतिही सीगा मुज़ाफ़ ही ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मौसूफ़, अल असलिया सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त अपने मिलकर मजरूर, जार में मिन सीगतिल असलिया ये मुतल्लिक़ हो जाएगा तग़य्युर मस्दर के। इसी तरह इला सीगतिन उख़रा मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मजरूर, और इला सीगतिन उख़रा ये जार मजरूर मिलकर ये भी मुतल्लिक़ हो जाएगा तग़य्युर के। लीजिए ये तग़य्युर मस्दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह और मुतल्लक़ात से मिलकर शिबा जुमला होकर हुआ मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर अल अदलु मुब्तदा की
خبر. یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. باقی رہ گیا تحقیقاً اور تقدیراً. اس میں کئی سارے احتمالات ہیں جو حاشی میں ذکر کیے ہیں. اما مفعول مطلق، یا یہ مفعول مطلق ہے. وحذف عاملہ لدلالتہ علیہ، اور اس کے عامل کو یعنی اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. کیونکہ ہر وہ یہ تحقیقاً مصدر ہے اور مصدر لازمی طور پر اپنے فعل پر دلالت کرتا ہے. تو پہلی اس کے اندر احتمال ہو گیا کہ یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محذوف ہے. دوسری اس کے اندر صورت ہے کہ اس کو مضاف الیہ مانیں اور اس کا مضاف جو ہے وہ مقدر مانیں، یعنی تغیر تحقیقاً. تغیر مصدر اس کے شروع میں ہم محذوف نکال دیں. تغیر تحقیقاً، تغیر مصدر مضاف اور تحقیق مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مطلق بن جائے گا. پیچھے جو تغیر مصدر موجود ہے اس کا. دو صورتیں ہو گئیں، مضاف کو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا اور اسی مضاف والے اعراب دے دیے گئے اس کو. تیسری صورت ہے ترکیب میں اس کا تیسرا احتمال کہ اسے مصدر مانا جائے، صفت مصدر کی صفت مانا جائے، یعنی اس سے پہلے مصدر محذوف نکالیں گے اور یہ اس کی صفت بنے گا. تغیراً محققاً. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تینوں صورتیں اس کے اندر جائز ہیں اور جو احتمالات تحقیقاً کے اندر ہیں ترکیب کے وہی تقدیراً کے اندر بھی موجود ہیں. تقدیراً کا مطلب کیا ہے؟ یہ عطف علی قولہ، تحقیقاً پر اس کا عطف ہے اور یہ تقدیراً کی تعریف کر رہے ہیں. وَهُوَ مَا قُدِّرَ لِضَرُورَةِ مَنْعِ الصَّرْفِ. تقدیراً کون سے ہیں کہ جس میں منع صرف کی ضرورت کی وجہ سے اس کو مقدر مانا جائے، جیسے عمر میں ہے. لیں جی، تو تحقیقاً اور تقدیراً کی ترکیب مکمل ہو گئی. وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا. لا یجتمع فعل ضمیر فاعل راجب جانب عدل مع مضاف وزن الفعل مضاف الیہ مل کر مع مضاف کے لیے مضاف الیہ اور یہ بن جائے گا مفعول معہ. اصلاً کے اندر بھی کئی سارے احتمالات ہیں جو ابھی ہم ذکر کرتے ہیں. وَيَجْتَمِعُ مع العلمیۃ یجتمع فعل ضمیر فاعل مع العلمیۃ مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف مع الوصف مضاف الیہ مل کر معطوف، دونوں معطوفات مل کر یہ مفعول معہ بن جائے گا یجتمع فعل کا. مکمل ہو گیا. یہاں مثال محذوف نکال لیں گے کا عمر و سفرا اس کی خبر بن جائے گا اور اس طرح یہاں مثال محذوف نکال دیں گے اور یہ سارا جار مجرور مل کر ساری مثالیں یہ اس کی خبر بن جائیں گی. تو اس کی ترکیب واضح ہے. اصلاً کی ترکیب رہ گئی. اصلاً کے اندر بھی کئی سارے احتمالات ہیں. یا تو تحقیقاً کان العدل او تقدیراً، یا اس کا معنی بیان کر دیا. اصلاً کا مطلب کیا ہے کہ وہ عدل تحقیقی ہو یا عدل تقدیری ہو، دونوں صورتوں میں وہ علمیت کے وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ قولہ اصلاً منصوب علی التمییز، یا تو یہ تمییز ہونے کی بنا پر منصوب ہے، او علی المصدریۃ، یا مصدر ہونے کی وجہ سے یعنی مفعول مطلق بنائیں گے. اور شارحین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کو اگر بڑا آسان کام ہے کہ اصلاً بمعنی ابداً ہو اور یہ اسی کا لا یتمیع کا مفعول فی ہو. اصلاً بمعنی ابداً ہوگا تو وہ زمانے پر دلالت کرے گا، یعنی ہمیشہ وہ کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، تو یہ مفعول فی بن جائے گا. جی یہ ہماری مکمل ہو گئی ترکیب. اب ذکر کرتے ہیں کہ عدل جو ہے وہ دو قسم پر ہے، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. اگر عدل اس صیغہ میں عدل موجود ہے، اس کی خارج میں کوئی دلیل ہو ہمارے پاس، تو اس کو کہیں گے عدل تحقیقی. مثال کے طور پر ثلاثہ اور مثلثہ میں ہے. جی اس کے حاشیے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. مثال العدل الحقیقی، یہ ثلاثہ اور مثلثہ عدل حقیقی کی مثال ہے. الذی یکون دلیل آخر علی منع صرف. عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے کہ جس کے منع صرف کے اوپر کوئی اور دلیل بھی ہو، ایک سوا منع صرف. ایک تو غیر منصرف وہ لفظ پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ اس کے اندر عدل ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل خارج میں موجود ہو. والدلیل علی اصلہما ان فی معناہما التکرار. ثلاثہ اور مثلثہ کا کہتے ہیں جی اصل جو ہے وہ ثلاثۃ ہے، اور ان کے اصل پر دلالت کیا کر رہا ہے؟ اس کا معنی، کہ ثلاثہ کا معنی 3 3، مثلثہ کا معنی بھی 3 3. لفظ ایک ہے، اس کے معنی ڈبل ہے.
دو ہیں، تو تکرار معنی میں تکرار ہے، اس کا مطلب ہے کہ لفظ میں بھی تکرار ہوا ہوگا، کوئی جس سے بدل کر یہ لفظ آیا تو اس کا معنی ثلاثتن ثلاثتن ہے، تین تین۔ والاصل انہ اذا کان المعنی مقررا یکون اللفظ ایضا مقررا، کہ جب معنی مقرر ہیں ڈبل ہیں تو اس کا لفظ بھی ڈبل ہوگا، مقرر ہوگا۔ فعلم ان اصلہما لفظ مقرر، تو پتہ چل گیا ثلاثہ کا جو اصل تھا وہ بھی لفظ مقرر تھا، اور مثلثہ کا بھی جو اصل تھی وہ مقرر لفظ تھا کوئی، وہو ثلاثۃ ثلاثۃ، پھر اس سے بدل کر یہ ثلاثہ بن گیا، یا اس سے بدل کر یہ مثلثہ بن گیا، تو کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے۔ اسی طرح عدل تحقیقی کی مثال اخرا ہے، یہ عدل مال وصف کی مثال ہے، اس کے اندر یہ بھی معدول ہے، اس کے اندر عدل ہوا ہے، اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آخر جو ہے یہ جمع ہے اخرا کی، اور اخرا مونس ہے آخر صیغہ اس میں تفضیل کی، اور قیاس یہ ہے کہ جو صیغہ اس میں تفصیل ہوتا ہے وہ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یا تو اضافت کے ساتھ مضاف بنے گا وہ، یا معرف باللام استعمال ہوتا ہے، یا وہ من حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو اخر استعمال ہو رہا ہے وہ ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہو رہا، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر عدل ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنی اصل اگر ہوتا اصل پر قائم رہتا تو تین طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ یہ استعمال ہوتا، یہاں تینوں طریقوں سے خارج چوتھے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس لفظ میں بھی عدل ہوا ہے۔ تو یہ مثالیں تھیں ثلاثہ، مثلثہ، اخرا اور جمعہ، یہ ساری مثالیں تھیں عدل تحقیقی کی۔ اور عدل تقدیری کی مثال عمر اور ظفر ہے جی، لأنہما لما وجدوها غیر منصرفین، جب ان کو غیر منصرف پایا ہے۔ اصل میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زبان پہلے تخلیق ہوتی ہے، اس کے قواعد و ضوابط بعد میں تخلیق ہوتے ہیں، تو عربی حضرات ان کو عمر اور ظفر کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ غیر منصرف کے لیے یا تو دو اسباب پائے جانا ضروری ہیں، یا ایک سبب جو دو کا قائم مقام ہو، اور ہم نے ان لفظوں پہ غور کیا تو اس کے اندر صرف علمیت ہے، دوسرا سبب ہمیں مل نہیں رہا، اور خالی علمیت جو ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام نہیں ہے۔ لأنہما لما وجدوہما، جب لوگوں نے ان دونوں لفظوں کو پایا غیر منصرف، اور ان کے اندر سبب ظاہر علمیت کے علاوہ کوئی نہیں پایا، تو پھر انہوں نے فرض کر لیا کہ ان کے اندر عدل ہوا ہے، یعنی خارج میں دلیل تو کوئی نہیں تھی لیکن فرض کرنا پڑا کیونکہ عرب حضرات اس کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر دوسرا سبب کوئی نہ کوئی تو ہمیں نکالنا ہے، تو ہم نے فرض کر لیا کہ ان کے درمیان عدل ہوا ہے۔ اچھا، اگر عدل ہم کہتے ہیں تو پھر ان کا اصل بھی ہوگا، کیونکہ تعریف میں پڑھ لیا کہ صیغہ اصلی سے صیغہ دوسرے صیغہ کی طرف لفظ کا بدلنا، تو اگر عدل ہے تو پھر اس کا اصل کیا تھی، تو لما توقف اعتبار العدل علی وجود الاصلی، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ عدل کا اعتبار ہوتا ہے اصل کے وجود کے پر، تو ولم یکن فیما دلیل علی وجود الاصلی، اور ان کا اصل کیا ہے، کوئی دلیل ہمارے پاس تھی نہیں، منع صرف ہونے بس اتنی دلیل تھی کہ عرب اسے غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، تو اعتبر ان اصلہما عامر و ظافر، تو ہم نے فرض کر لیا کہ اس کا اصل عامر، عمر کا اصل عامر اور ظفر کا اصل ظافر ہے، اور یہ دونوں عامر اور ظافر سے بدل کر عمر اور ظفر ہو گئے ہیں، تو کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، مقدر فرض کرنا پڑا، اس لیے ان دونوں کو ہم کہتے ہیں ان میں عدل تقدیری ہے۔ تو ہم نے دو قسمیں پڑھ لی، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری کی، اور دونوں کے ہم نے مثالیں بھی پڑھ لی۔ اچھا جی، یہ اب ساری اس کی اصل ہو گئی تعریف عدل کی۔ اچھا جی، عدل کی تعریف میں تین چیزیں ہمیں ضروری ہیں جاننا، کہ یہاں لفظ کا بدلنا، تو یہ لفظ کیسے بدلے گا، کہتے ہیں جی کہ اس کا ایسا بدلنا کہ جس میں اصل مادہ باقی رہے، یہ شرط ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اصل مادہ باقی رہے، اصل مادہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے کہ انہوں نے کہا جی اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف بدلے، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اچھا جی، کیونکہ اس پہ تین قسم کے اشکالات ہو رہے ہیں کہ آپ کی تعریف جو ہے وہ جامع معنی نہیں ہے، کیونکہ یدن، ید مطلب ہاتھ، اصل میں یا دال اور یا اس کے حرف اصلی ہیں، ناقص یائی ہے، تو وہاں آخری یا جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو لفظ تبدیل ہو گیا اپنے
اصل سے، تو وہاں اس کا مطلب عدل پایا جا رہا ہے، حالانکہ ناوی حضرات نہیں مانتے کہ یہ عد کے اندر عدل موجود ہے۔ تو اس کا جواب پھر یہ ہو جائے گا کہ یہاں ہم نے تعریف میں کہا تغیر اللفظی، لفظ کا بدلنا، من صیغتہ ہی، اپنے صیغہ سے، من صیغتہ ہی میں پتہ چل گیا کہ صیغہ بدلا ہے، مادہ باقی ہے۔ یہاں سے کون سا بدلنا مراد ہے کہ جہاں صرف لفظ کی شکل بدلے، اس کا عدل مادہ، اصل مادہ باقی رہے۔ دوسرا اشکال ہوتا ہے کہ آپ کی تعریف جامع معنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ضربہ، یضرب، ضربن، جتنے بھی مشتقات ہیں وہ سارے کے سارے نکلتے ہیں مصدر کے اندر سے، تو مصدر سے ہی نکلتے ہیں، مصدر سے اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، تو لہٰذا سارے مشتقات کے اندر ہمیں ماننا چاہیے کہ عدل موجود ہے۔ تو اس کا جواب ہو گیا جب کہا من صیغتہ الاصلیہ، اپنے اصلی صیغہ سے، تو جو مصدر ہوتا ہے، جو مشتقات ہیں وہ اپنے صیغے سے، اپنی شکل اس کی نہیں بدلتی، بلکہ وہ مصدر سے نکلتے ہیں، ان کی اصل شکل مصدر نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس میں فاعل کی اصل شکل مصدر تھی، اصل صیغہ اس کا اس میں فاعل کا مصدر نہیں ہے، بلکہ مصدر تو مصدر ہے، اس سے جو بنا ہے اس کے اس میں فاعل کی اصل شکل تو فاعلن کے وزن پر تھی۔ اور تیسرا اشکال ہوتا ہے کہ کالا، با، جتنے بھی یعنی صرفی قانون سے بدلے ہیں، تو اب اصل بھی باقی ہے، اب لفظ اپنے صیغے سے نکل کر دوسرے، کالا اصل میں کاوالا تھا، تو لفظ کا اصل صیغہ تھا کاوالا، وہ اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے لفظ کالا کی طرف منتقل ہو گیا، شکل تبدیل ہو گئی، اور مادہ بھی باقی ہے، تو ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ کالا، با وغیرہ سب میں عدل ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں یہ شرط محذوف ہے کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ قیاسی، صرفی قانون کے مطابق نہ ہو، بغیر صرفی قانون کے ہو، یعنی تین شرطیں ہم نے اس میں ذہن میں رکھنی ہیں جو یہاں لفظاً ہمیں نظر نہیں آ رہی، کہ ایک وہ تبدیلی جو ہے لفظ کا بدلنا وہ صرف صیغے میں ہو، مادہ تبدیل نہ ہو۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ جی من صیغتہ، اپنے صیغہ اصلی سے، تاکہ وہ مشتقات والا اشکال رفع ہو جائے۔ اور تیسری بات کہ یہاں تبدیلی جو ہے، تغیر جو ہے، تغیر من غیر صرفی، تبدیلی بغیر صرفی ہو، صرفی قانون کے مطابق نہ ہو۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی تعریف ہوتی ہے تو اس میں ایک معرف ہوتا ہے، تو عدل اس کے اندر معرف ہے، اور باقی یہ ساری اس کی تعریف ہے۔ تو تعریف کے اندر جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ بمنزلہ جنس کے ہوتا ہے، تو جب ہم نے کہا تغیر اللفظی، تو تغیر جو ہے یہ بمنزلہ جنس کے ہے، بدلنا۔ پھر جب کہا ان صیغتہ ہی، اپنے صیغہ سے، تو صیغے سے مراد صیغے کا بدلنا ہو گیا، تو یہ فصل اول ہے، اس سے مراد کہ مادہ تبدیل نہ ہو، مادے کا اشکال تاکہ رفع ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ یدن اور دمن وغیرہ میں عدل ہوا ہے۔ ان صیغتہ ہی کہہ دیا تو اس میں مادے والی شرط شامل ہے کہ صیغہ بدلے اور مادہ تبدیل نہ ہو، یہ فصل اول ہو گئی۔ اسی طرح من صیغتہ ہی ہو ضمیر استعمال ہوئی، یہ فصل ثانی ہے، اس سے مشتقات وغیرہ نکل گئے، کیونکہ مشتقات جو مصدر سے نکلتے ہیں وہ اپنے صیغے سے نہیں نکلتے، تو یہ ہماری تعریف جامع معنی ہو گئی۔ تغیر جو ہے بمنزلہ جنس کے، صیغہ فصل اول، اور ہو ضمیر جو ہے یہ فصل ثانی۔ تعریف مکمل ہو گئی، ہماری ترکیب بھی مکمل ہو گئی۔ اچھا جی، اب آگے ذکر کرتے ہیں کہ عدل، سب سے پہلے عدل کو ذکر کیا، کیوں عدل کو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ تقدیم کیا ہے، کیونکہ عدل جو ہے وہ اس کی یہ سب سے ایک تو بغیر کسی شرط کے معتبر ہوتا ہے، یعنی باقی جتنے بھی اسباب ہیں منع صرف کے، اس میں وہ منع صرف کا وہ سبب معتبر ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی شرائط موجود ہیں، اور یہ بغیر شرط کے مؤثر ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ دوسری جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف عدل کی تعریف کی ہے، باقیوں کی تعریف، باقی جو اسباب ہیں ان کی تعریف نہیں کی، یعنی جمع ہے تو جمع کس کو کہتے ہیں، وہاں مصنف نے تعریف نہیں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدل جو ہے ایک تو اس کی تعریف طلباء کے سامنے مشہور نہیں ہے، اس لیے اس کی تعریف ذکر کر دی، اور دوسری بات کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم صرف عدل کی تعریف ذکر کی ہے، جو باقی اسباب ہیں
ان کی بھی اپنی اپنی جگہ پر تعریف کتاب میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جو عدل ہے اس کی جو مصنف نے تعریف کی ہے یہ دوسرے جو نحوی حضرات ہیں ان سے ہٹ کے کی ہے، تو اس لیے اس تعریف کو ذکر کر دیا، اور باقیوں کی تعریف اس لیے ذکر نہیں کی کیونکہ وہ موافق ہے دوسرے نحویوں کے۔ وجہ تقدیم ذکر ہو گئی، وجہ تعریف ذکر ہو گئی۔ اچھا جی، ولا یتمیو مال وزن الفعلی، وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انما لا یتمیو باعتبار اختلاف اوزانہا، کیونکہ ان کے وزن مختلف ہیں۔ وزن فعل کے تو اپنے وزن ہوتے ہیں اور عدل کے بھی اپنے مخصوص اوزان ہیں۔ لأن اوزان العدل محصورۃ بالاستقراء فی ستۃ، تلاش کرنے سے جو اس کے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے 6 مستقل وزن ہیں وزن عدل کے، فعال جیسے ثلاثہ، اور مفعل جیسے مثلثہ، فعل جیسے عمر اخر، اور اسی طرح فعلی جیسے امسی، اور فعلی جیسے سحر، اور فعال جیسے کتام۔ تو یہ 6 وزن ہیں عدل کے، تو عدل کے اپنے اوزان ہیں اور وزن فعل کے اپنے اوزان ہیں۔ ایک ہی لفظ کے اندر 2 وزن تو ہو نہیں سکتے، لہٰذا وزن فعل اور عدل ایک ہی کلمہ میں جمع نہیں ہوتے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، علم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، جیسا کہ عمر اور ظفر میں ہوا۔ عمر اور ظفر میں عدل تقدیری ہے، وہ ہم نے حاشیہ پڑھ لیا۔ اور وصف کے ساتھ بھی عدل جمع ہو جاتا ہے، جیسے ثلاثہ اور مثلثہ میں ہے، اس کا بھی ہم نے حاشیہ پڑھ لیا، کیونکہ اس کے اندر ہم نے یہ ثلاثتون سے بدل کر آیا ہے۔ اسی طرح اخر جو ہے وہ اس میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اخر جو ہے صیغہ اسم تفصیل کی جمع ہے، اور صیغہ اسم تفصیل 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی دلیل ہم نے پڑھ لی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یہی حال جمعہ کا ہے کہ جمعہ بھی صیغہ اسم تفصیل کی جمع ہے، اور یہاں بھی جو قیاساً جو جمع آنی چاہیے تھی وہ کسی اور وزن پہ آنی چاہیے تھی، تو وہ قیاساً اس صیغے کی بجائے جمعہ کے صیغے پر یہ لفظ آیا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی عدل ہوا ہے۔ تو عدل والے بات ہماری مکمل ہو گئی کہ اپنے اصلی صیغہ سے دوسری صیغہ کی طرف بدلا ہو، مادہ بھی اصل موجود ہو، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ کسی صرفی قانون کے مطابق بھی نہ ہو، تو یہ عدل جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ عدل چاہے تحقیقی ہو یا تقدیری ہو، دونوں صورتوں میں معتبر ہے۔ آخر میں گزارش کرتا چلوں کہ سبق کے اندر اگر کہیں بھی کوئی کمی نظر آئے، کوئی سبقت لسانی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسباق آپ تک پہنچتے رہیں۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹیلی گرام چینل ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ مجھ تک میرے سے جو بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے کومنٹس میں اظہار کر سکتے ہیں کسی کمی کا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔